बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर यहूदियों की आलमी तंजीमें, जो कि यहूदियों के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नफाज के लिए पूरी दुनिया में सरगर्म अमल हैं और पूरी दुनिया की निज़ाम हुकूमत और इसी तरह निज़ाम मईशत पर असर अंदाज होती हैं और ये किस तरह से काम करती हैं, इनका अंदाज और इनके अतवार क्या हैं और इनका तरीक़ा वारदात क्या है, इसके ऊपर तफसीली वीडियोस का एक तवील सिलसिला हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं। और ये सिलसिला बहुत नाजुक भी है क्योंकि इसमें इस बात का कभी इम्कान है कि हमारी वीडियोस को यूट्यूब डिलीट कर दे या उनको आगे रीच न दे, या यहाँ तक मुमकिन है कि हमारे चैनल को ही उड़ा दिया जाए। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को बयान करेंगे ताकि जहाँ तक हमारा पैगाम पहुँचे वहाँ तक पहुँच सके। चनाचे अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं और सबसे पहले जिस तंजीम का हम जिक्र करेंगे वो तंजीम पूरी दुनिया के अंदर इंतहाई बदनाम ज़माना तंजीम है जिसको फ्रीमेसन तंजीम कहा जाता है। फ्रीमेसन बहुत बड़ी तंजीम है और इस वक्त फ्रीमेसन अपनी तारीख का सबसे बड़ा मुआरका लड़ रहे हैं। आप यकीनन समझ गए होंगे कि इससे मुराद मुस्लिम ममालिक खुसूसन पाकिस्तान और सऊदी अरब से इसराइल को तस्लीम करवाना है ताकि वो अपने हकीकी हदफ यानी आलमी दज्जाली रियासत के क़याम और बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के सहन में मौजूद मुक़द्दस चट्टान के करीब दज्जाल के कसर सदारत की तामीर की राह हमवार करना है। फ्रीमेसन के नाम का सबसे पहला इस्तेमाल बाज़ मुमताज़ तहकीकारों के इल्म की हद तक आज से तकरीबन 650 साल पहले बरतानिया में 1376 में हुआ। ताज़ा तरीन कैंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, जिसको जॉर्डी पेरसल ने मुरतब किया है, फ्रीमेसन का मफहूम कुछ यूँ लिखा है कि फ्रीमेसनरी मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्डर एस्टेब्लिश्ड फॉर म्यूचुअल हेल्प एंड फेलोशिप विच होल्ड्स एलोबरेट सीक्रेट सेरेमनीज। इसी तरह दूसरी जगह पर लिखता है कि फ्रीमेसनरी द सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन of the Freemasons, instinctive sympathy of fellow feeling between people with something in common। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हवाला हमने इसलिए दिया कि इसमें फ्रीमेसन की वो तारीफ और ताबीर दर्ज की गई है जो इसकी सबसे मुख्तसर और सबसे ज़्यादा मशहूर ताबीर है, वरना इसकी दीगर ताबीरों की तादाद जो सिर्फ नाम के हवाले से है, यानी लफ्ज़ मैसन या फ्रीमेसन कैसे वजूद में आया और इसके क्या मानी हैं, ये 50 से भी ज़्यादा हैं और ताबीरों की कसरत असल माना पर पर्दा डालने के लिए फैलाई गई है। फ्रीमेसन का लफ्ज़ी माना आज़ाद मेमार के हैं, लेकिन यहूदियों ने अपनी खुफिया तंजीम के लिए ये लफ्ज़ क्यों चुना और किस मुनासबत से इसका इंतखाब किया, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि फ्रीमेसन तंजीम में दाखिला पाने वालों की दूसरे और तीसरे ग्रेड में तरक्की के वक़्त उन्हें इस लफ्ज़ का पस मंज़र टुकड़े टुकड़े करके कहानी की शक्ल में बताया जाता है, इसलिए इससे सिर्फ फ्रीमेसन के आला ओहदेदार ही वाकिफ होते हैं। इनमें से कोई मुनहरिफ हो जाए और मरने से पहले बैरूनी दुनिया को इससे आगाह कर दे, तब ही कोई दूसरा इससे वाकिफ हो सकता है। चलिए अब चलते हैं उस कहानी की तरफ जो कहानी फ्रीमेसन के लोग अपने नए शामिल होने वाले लोगों और ओहदेदारों को सुनाते हैं। चनांचे वो कहानी कुछ यूँ है कि इसराइल के बादशाह सुलेमान ने जब यरूशलेम में हैकल मुकम्मल कर लिया तो इसकी तामीर के हुस्न और फन की बुलंदी के चर्चे रूए ज़मीन पर पहुँच के दूर दूर तक। यहूद की बदबख्ती है कि वो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुलेमान बादशाह कहकर लेते हैं। इस लफ्ज़ में नबी या मुक़द्दस रूहानी शख्सियत का शाइबा भी नहीं है, जबकि हिरम आबेफ नामी जिन्नाती शैतान को वह इज़्ज़त और तकरीम और एहतराम से आका कहकर पुकारते हैं, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुलाजिम था। फिर वाकई इस पूरी इमारत की तामीर में काबिल तारीफ़ सिर्फ हैकल में दाखिले की राहदारी के दाएँ बाएँ 2 अजीम तरीन सतून थे। ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक बरगुज़ीदा नबी के मुतालिक हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि पूरी इबादतगाह में मरकज़ी इमारत, गुंबद और मेहराब वगैरह को छोड़कर वो दरवाजे के 2 सतूनों पर तवज्जो दें। दाएं सतून का नाम बोआज था जो याकूत की अलामत था, और बाएं जानिब का सतून जाचिंत के नाम से मारूफ होने के साथ इस्तेहकाम का मुसहर ख्याल किया जाता था। इन सतूनों की बुलंदी 17.5 हाथ, कोहनी से बड़ी उंगली के पोरे तक का फासला पैमाइश के पुराने तरीके के मुताबिक यूं ही पैमाइश की जाती थी। चनांचे मुहीत की इसके अहाते की बात करें तो ये मुहीत इसका 12 हाथ और क़ुतर इसका 4 हाथ था,
یہ اندر سے کھوکھلے رکھے گئے تھے کہ ان کے اندر فن تعمیر کے سربستہ راز محفوظ کیے جائیں گے۔ یہ قطعی ایک غیر معروف اور غیر معقول اور لغو قسم کی بات ہے کہ ایسے کون سے راز ہیں کہ جس کو متعلق کہا جائے کہ ان کو ستونوں کے اندر چھپایا جائے گا۔ بہرحال باہر کی دیوار صرف 4 انچ موٹی تھی، یہ تانبا ڈھال کر بنائے گئے تھے اور ڈھلائی کا یہ کام اردن کے میدانوں میں ہوا تھا۔ اس سے مراد دریائے اردن کا مغربی کنارہ ہے، جہاں پر یہ کام ہیرم آبیف نامی جن نے سر انجام دیا۔ ہر ستون 2 الگ الگ حصوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا جو اتحاد کا درس ہے، اور ستونوں پر گلکاری میں کنول کا پھول امن و آشتی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ انار اپنے بے بہا بیج رکھنے کے سبب کثرت کی علامت ہے۔ ہر ستون کے ہر حصے پر اناروں کی 100 قطاریں ہیں۔ مزید یہ کہ ہر ستون کے اوپر ایک گول فٹ بال نما پتھر ٹکا دیا گیا ہے، جس پر اس وقت کو معلوم دنیا کا نقشہ بنایا گیا تھا، یعنی اس وقت تک جتنی دنیا ڈسکور ہو چکی تھی اس کا نقشہ بنا لیا گیا۔ یہ ہمارے لیے اس بات کی علامت ٹھہرا کہ فری میسن دنیا کے ہر کونے میں ہے، اور یہ مسلمہ حقیقت بھی ہے۔ ان کی تکمیل اس وقت ہوئی جب پھولدار چھت نے ان کو ڈھانپ لیا۔ یہ دونوں ستون بنی اسرائیل کو اس وقت کی یاد دلاتے ہیں جب وہ مصر سے بھاگ کر آئے اور فرعون کی فوج نے پیچھا کیا تو گہرے سیاہ بادلوں نے ان مظلوموں کو ڈھانپ لیا، اور یوں وہ فرعونی لشکر سے محفوظ رہے۔ یہ بات خود تورات کی روح سے بھی غلط ہے، اور اسی طرح قرآن اور اسلام بھی اس کی تردید کرتا ہے۔ ان ستونوں سے گزرنے کے بعد گولائی میں تعمیر کی گئی سیڑھی ہے جو درمیانی کمرے تک جاتی ہے، جہاں جانے کی ممانعت تھی اور جہاں داخلے کے لیے مخصوص مسافہ اور مخصوص لفظ یعنی پاسورڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاسورڈ شبولیت نامی لفظ ہے جس کے معنی کثرت کے ہیں، اور جو ٹریسنگ بورڈ میں پانی کی آبشار کے نزدیک مکئی کی بالی سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بعد ازاں یہ سیڑھیاں طے کی جاتی ہیں، ان میں سے 3 سیڑھیاں لاج کے نظام کو چلانے کے لیے، 5 لاج کے نظام کے لیے، اور 7 یا اس سے زیادہ لاج کو ہمہ وقت درست رکھنے کے لیے بطور علامت استعمال ہوتی ہیں۔ فری میسن کی خفیہ علامات اور ان کے معانی اور مطالب پر ہم آگے چل کر مزید ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہاں پر صرف آپ کے سامنے ایک خلاصہ پیش کرنا تھا جس سے آپ کے سامنے ایک نقشہ ابھر آئے کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنے امور کو سر انجام دیتے ہیں، اور ان کا انتظامی ڈھانچہ کس قدر پر اسرار، پوشیدہ اور لوگوں کی نظروں سے اوچل ہے۔ اب ہم آتے ہیں فری میسن کے عالمی ایجنڈے کی طرف کہ فری میسنز اصل میں چاہتے کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو ان کا مقصد ہے تسخیر عالم کا یہودی منصوبہ۔ اسی طرح ایک اور طور پر اگر کہا جائے تو صہیونی داناؤں کے خفیہ منصوبے، اور اسی طرح یہودیوں کی منصوبہ بندیاں اور سازشیں وغیرہ۔ یہودیوں کے پروٹوکولز عام طور پر دنیا سے بالکل پوشیدہ اور بالکل لوگوں کے ہاتھوں سے غائب تھے، کوئی بھی اس کے بارے میں جانتا نہیں تھا، لیکن 19ویں صدی کے اوائل میں اتفاقیہ طور پر یہ آشکارا ہو گئے، اور ایک نامہ نگار کی ہمت اور حوصلے کے سبب دنیا کے سامنے کتابی شکل میں آ گئے۔ ان تجاویز اور منصوبوں کے مجموعے کو انگلش میں پروٹوکولز کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کے مختلف قسم کے تراجم اور مختلف قسم کے نام رکھے جاتے ہیں۔ یہودی پروٹوکولز کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس چیز کو دیکھنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی ذہانت، باریک بینی اور عرقریزی سے تیار کی گئی یہ قراردادیں، تجاویز اور منصوبے چند اعلیٰ ترین دماغوں کی اعلیٰ درجے کی کاوشوں کا شاہکار ہیں۔ چونکہ ان کا دائرہ پوری دنیا تک پھیلا ہوا ہے تو یہ کہنا ہرگز مشکل نہیں کہ صرف یہودی ہی وہ قوم ہے جو پوری دنیا کی چابیاں اپنے گچھے میں ڈالنے کی کوشش میں ہے، اور اس گچھے کو وہ حضرت داؤد بادشاہ علیہ السلام کی نسل میں سے ہونے والے ایک عالمی حکمران کی تحویل میں رکھنا چاہتی ہے، جو گنبد صخرہ کے نیچے موجود مقدس چٹان پر بے داغ سرخ کھال والے بچھڑے کی قربانی دوبارہ شروع ہونے کے بعد ظاہر ہوگا اور پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہود کے سرمائے سے چلنے والی ایک امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن، جس کا مطلب ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس کی تیار کردہ ایک رپورٹ کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے پروٹوکولز کی دوسری قسط یا جدید پروٹوکولز بھی کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ رینڈ کارپوریشن اور فری میسنز کا ایجنڈا جو وہ اس وقت پوری دنیا اور بالخصوص اسلامی دنیا کے لیے چاہتے ہیں، اس کا ایک مختصر سا خاکہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ قومیں اور تمام بین الاقوامی برادری ایک ایسی اسلامی دنیا پسند کرتی ہیں جو باقی ماندہ دنیا کے نظام سے میل کھاتی ہو، جمہوریت پسند ہو، سیاسی اور معاشرتی طور پر ترقی پسند ہو،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلامی دنیا باقی دنیا کے قوانین اور اقدار کو مانتی ہو۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مختلف معاشروں کے درمیان تصادم کو روکیں، چاہے وہ مغرب کی مسلم اقلیتوں اور وہاں کی غیر مسلم اکثریت کے درمیان بڑھتا ہوا کھچاؤ ہو، یا مسلم دنیا میں بڑھتی ہوئی حربیت اور دہشت گردی کے عوامل اور اثرات ہوں۔ اس صورتحال میں یہ بالکل مناسب ہوگا کہ اسلامی دنیا میں ایسے لوگوں اور طبقوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جو عالمی برادری کے مزاج سے میل کھاتے ہوں، عالمی امن کے حامی ہوں اور جمہوریت اور ترقی پسندی کو دوست رکھتے ہوں۔ ایسے طبقات اور افراد کی ٹھیک شناخت کرنا اور ان کی امداد اور حوصلہ افزائی کے لیے بہترین طریقے ڈھونڈنا یہ کافی مشکل کام ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم اگر بات کریں تو مسلمانوں کو بنیادی طور پر 4 گروہوں میں بانٹا جا سکتا ہے: بنیاد پرست، قدامت پسند، جدت پسند اور لادین سیکولر۔ بنیاد پرست ایسے مسلمان جو جمہوریت اور مغربی کلچر کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ ایک سخت گیر اسلامی نظام خلافت چاہتے ہیں جو اسلامی قوانین اور معاشرتی اصولوں کو خالص شرعی بنیادوں پر نافذ کرے۔ اس مقصد کے لیے وہ جدید ٹیکنالوجی اور نئی سوچ کو اپنانے کے حق میں بھی ہیں۔ دوسرا طبقہ قدامت پسندوں کا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو ایک خالص اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں اور جدید زمانے کی ہر چیز اور تبدیلی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تیسرا طبقہ جدت پسند مسلمانوں کا ہے۔ ایسے مسلمان جو اسلامی دنیا کو جدید ترقی یافتہ دنیا کا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اسلام کے عقائد اور قوانین کو زمانے کے مطابق تبدیل کرنے کے حق میں بھی ہیں۔ اور چوتھا طبقہ لادین سیکولر طبقہ ہے۔ وہ نام کے مسلمان جو معاشرے کو الگ الگ خانوں میں رکھنا اور مذہب کو ہر شخص کا ذاتی معاملہ قرار دینا چاہتے ہیں۔ یہ چاروں گروہ ایسے تمام بنیادی معاملات کے بارے میں اپنا الگ الگ نقطۂ نظر رکھتے ہیں جو اس وقت اسلامی دنیا میں زیر بحث ہیں، مثلا سیاسی اور شخصی آزادی، تعلیم، خواتین کا مقام، جرم و انصاف، تبدیلی اور جدت کی اہمیت، مغرب سے متعلق رویہ وغیرہ۔ تمام بنیاد پرست مغرب اور خصوصاً امریکہ کے دشمنی کی حد تک مخالف ہیں اور ان کی جدید جمہوریت کو نقصان پہنچانے یا تباہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہمارے لیے ان کی مدد یا حوصلہ افزائی کرنا ظاہر ہے کہ بالکل غلط ہوگا۔ ہاں، ایک صورت میں یہ اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب ان بنیاد پرستوں سے کچھ خاص قسم کے مقاصد حاصل کرنے ہوں یا انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہو۔ قدامت پرست عام معتدل رویہ رکھتے ہیں مگر ان کے مختلف طبقات فکر کے درمیان آپس میں بھی کافی اختلافات ہیں۔ جدت پسند اور سیکولر دونوں گروہ مغربی اقدار اور پالیسیوں سے قریب تر ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ دونوں پہلے دو گروہوں کے مقابلے میں سہولتوں کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں اور ان کا عوامی رابطہ نظام بھی ناکافی ہے۔ خاص طور پر سیکولر طبقہ تو اپنے آزادانہ اور غیر اسلامی خیالات کی وجہ سے لوگوں میں خاصا ناپسند کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ کھل کر اپنے خیالات کا پرچار کرنے سے ڈرتا ہے۔ دین اسلام اپنی خالص اور روایتی شکل میں کئی ایسی تعلیمات کا حامل ہے جو دنیا پرستوں کے خلاف استعمال تو کی جا سکتی ہیں، مگر قباحت یہ ہے کہ پھر یہ بنیادی اسلامی تعلیمات جمہوریت سے میل نہیں کھاتی۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ اس کام کا بیڑا جدت پسند مسلمانوں کے ذمے ڈال دیا جائے۔ اس میں کچھ تحفظات ہیں جن کا جائزہ رپورٹ میں آگے چل کر ان لوگوں نے پیش کیا ہے، یعنی رینڈ کارپوریشن نے۔ اسلامی دنیا میں اصل جمہوریت، جدیدیت اور باقی ماندہ دنیا سے مل جل کر رہنے کی فضا پیدا کرنے کے لیے امریکہ اور مغرب کو بہت باریک بینی اور ہوشیاری سے اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ان عناصر میں سے کس کا ہاتھ مضبوط کریں۔ ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ مسلمانوں کے ان گروہوں میں سے کون سا گروہ ایسا ہے جو امریکہ اور مغرب کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں کچھ تجاویز پیش کی ہیں۔ جدت پسندوں کو سب سے پہلے سپورٹ کیا جائے۔ دوسرا، ان کے خیالات اور تحریروں کو انتہائی رعایتی نرخوں پر چھاپا اور تقسیم کیا جائے۔ تیسرا، انہیں عوام الناس اور بچوں کے لیے لکھنے پر اکسایا جائے۔ چوتھا، ان کے خیالات اور تحریروں کو اسلامی تعلیمی نصاب میں شامل کیا جائے۔ اور پانچواں، انہیں عوامی رابطے کے پلیٹ فارم مہیا کیے جائیں جیسے ٹی وی چینلز، ویب سائٹس اور یوٹیوب، فیس بک وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ ان فتویٰ اور خیالات کو عوام تک پہنچانے کے لیے زیادہ سہولتیں اور مواقع دیے جائیں۔ انہیں مختلف فورموں میں مدعو کیا جائے اور غیر مسلموں کے ساتھ مصنوعی مناظرے بھی کروائے جائیں۔ لادینیت اور سیکولرزم کو مسلمان نوجوان طبقے کے لیے ایک متبادل سوچ کے طور پر پیش کیا جائے۔ اس کے لیے تعلیمی اداروں کا رخ کیا گیا اور نصاب اور ماحول میں تبدیلیاں کی گئیں۔ اسلام کے ظہور سے پہلے تاریخ اور معاشرہ کو، یعنی زمانے جاہلیت کی تاریخ کو
خوبصورت بنا کر اسلامی ملکوں کے میڈیا اور تعلیمی نصاب میں اجاگر کیا جائے۔ چنانچہ مصر کے وہ عوام جو اس سازش کا شکار ہوئے اپنا تعلق فرعونوں سے جوڑنے میں، اور اسی طرح سندھ کے عوام راجہ داہر کو اپنا مورث اعلیٰ بنانے میں فخر محسوس کرنے لگے، اسی طرح پنجاب کے لوگ رنجیت سنگھ کو اپنا ہیرو اور اس ملک کی آزادی کی جنگ لڑنے والا بنا کر پیش کرنے لگے۔ ایسی آزاد تنظیموں کی حوصلہ افزائی کی جائے جو مغربی معاشرے کی خوبیاں عام لوگوں کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کریں اور انہیں اپنانے کی طرف مائل کریں، مثال کے طور پر NGOs اور انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیمیں۔ اسی طرح بنیاد پرستوں کے مقابلے میں قدامت پرستوں کی مدد کی جائے، قدامت پرستوں کے اپنے نظریات کا پرچار کیا جائے جو بنیاد پرستوں کو دہشت گرد اور انتہا پسند قرار دیتے ہوں، اور دونوں گروہوں کے اختلافات کو ہوا دی جائے۔ اس کا ذریعہ صوفی ازم کی غلط تشریح کا پرچار ہے۔ قدامت پسندوں اور بنیاد پرستوں کے درمیان کسی صورت میں اتفاق اور اتحاد پیدا نہ ہونے دیا جائے۔ جدت پسندوں اور ایسے قدامت پسندوں کے درمیان جو جدت کو زیادہ پسند کرتے ہوں افہام و تفہیم کی فضا کو پیدا کیا جائے۔ جہاں مناسب ہو قدامت پسندوں کی ایسی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے کہ وہ بنیاد پرستوں کے نظریات کا توڑ زیادہ بہتر طور پر کر سکیں۔ بنیاد پرست عام طور سے اسلامی علوم، تحریر اور تقریر میں زیادہ بہتر ہوتے ہیں، جبکہ قدامت پسند اسلام کے صرف عمومی پہلوؤں سے واقف ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ خصوصاً ان قدامت پسندوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ بنیاد پرستوں کا مقابلہ بہتر طور پر کر سکیں۔ اس کی مثال جامعہ ازہر اور دیگر عرب یونیورسٹیوں کے دکتور وغیرہ بہترین مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس معاملہ کا بہت گہرا تعلق مالی امداد سے ہے۔ مثلاً وہابیوں کی دولت حنبلی مسلک والوں کو کی امداد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کا تعلق علمی استعداد سے بھی بنتا ہے۔ مثلاً اسلامی دنیا کے پسماندہ علاقوں کے لوگ اسلامی قوانین اور ان پر عمل درآمد کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اسی طرح نیم اسلامی صوفی ازم کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اسے مقبول بنایا جائے بنیاد پرستوں کی مخالفت اور مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان کی اسلامی سمجھ بوجھ کو غلط ثابت کیا جائے اور اخلاقی مسائل کو بہت بڑھا چڑھا کر اچھالا جائے۔ بنیاد پرستوں کا تعلق لاقانونیت اور غیر قانونی گروہوں سے ثابت کیا جائے۔ میڈیا میں بنیاد پرستوں پر جھوٹے الزام لگا کر اس کا زور و شور سے پرچار کیا جائے۔ یہ ظاہر کیا جائے کہ بنیاد پرست حکومت کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور نہ ہی اپنے لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ مثلاً یوں پروپیگنڈا کیا جائے کہ دینی مدارس کے فضلاء معاشرے کے لیے بیکار ہیں، ان کے پاس کوئی انقلابی نظام نہیں وغیرہ۔ چنانچہ اس کی بہترین مثال نام نہاد اسلامی اسکالرز اور اسی طرح ملحد اور سیکولر طبقے کے لوگ جو اسلام کے مختلف اصولوں اور نظاموں پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ کبھی اسلامی نظام حکومت پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی اسلامی نظام معیشت پر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، اور اس چیز کو ظاہر کرنے کی اور تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے پاس نہ تو کوئی معاشی اور نہ ہی کوئی سیاسی نظام ہے، بلکہ اسلام صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام ہے۔ اور اس چیز کو بخوبی اس دور کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بخوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ کس طرح سے اسلام کی غلط تشریح بیان کر کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح صحافیوں کو ایسی رپورٹنگ کی ترغیب دی جائے جو بنیاد پرستوں کو رشوت خور، بے ایمان اور مجرم ثابت کرتے ہوں، اور علماء کرام کے خلاف ڈس انفارمیشن، مذہبی طبقے کے خلاف ڈس انفارمیشن کی مہم کو چلایا جائے۔ چنانچہ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بہت سے لوگ اس ڈس انفارمیشن کی وجہ سے مذہبی طبقے سے بیزار نظر آتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انہیں صحیح طور پر حقیقت حال اور واقعات کا علم نہیں ہوتا۔ خود بنیاد پرستوں میں مختلف طبقات پیدا کیے جائیں اور ان کے اختلافات کو ہوا دی جائے۔ چنانچہ موجودہ دور کے اندر جو مسلکی تقسیم ہے کہ مختلف مسالک کے اندر اور گروہوں کے اندر تقسیم در تقسیم مسلمانوں کی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بنیادی عنصر فری میسن کا ایجنڈا بھی ہے، جو کہ جانے انجانے میں لاشعوری طور پر مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکا ہے اور مسلمان تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ اسی طرح بے دین اور سیکولر ذہن رکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ موجودہ دور کے اندر بلاسفیمی کیسز کا معاملہ بہت گرم ہے، جس کے اندر گستاخی کرنے والوں کو مظلوم اور اسی طرح جو لوگ گستاخی کرنے والوں کے اوپر مقدمات درج کرواتے ہیں ان کو ظالم قرار دیا جائے، اور اسی طرح بلاسفیمی کرنے والے لوگوں کو عوام کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے مظلوم ثابت کیا جائے، اور اس کے لیے مختلف قسم کی کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ جیسے آج کل بلاسفیمی کے معاملات کے اندر عدالت میں کیس چل رہا ہے پاکستان کے اندر کہ جی کس طرح سے لوگوں کو جھوٹے
واٹس ایپ میسج کیے جاتے ہیں اور اسی طرح اس کے ذریعے سے تصویریں واپس منگوائی جاتی ہیں اور پھر بلاسفیمی کا کیس کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی ایک بھی پختہ ثبوت ابھی تک عدالت میں یا کسی بھی پلیٹ فارم پر یہ لوگ پیش نہیں کر سکے اور نہ ہی کبھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو کہ قانون توہین رسالت اور اسی طرح دیگر مقدسات کی توہین کو نارملائز کرنے کی ایک عالمی فری میسنری سازش ہے، یہودی سازش ہے۔ اسی طرح بنیاد پرستوں کو مشترکہ دشمن کے طور پر پیش کیا جائے، سیکولر لوگوں کے تعلقات امریکہ مخالف تنظیموں سے قائم نہ ہونے دیے جائیں، اس کے لیے قوم پرستی اور وطن یا علاقہ پرستی کو فروغ دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت اگر ہم پاکستان کو ہی دیکھ لیں تو پاکستان کے اندر پشتون ازم، بلوچ ازم، پنجابی ازم، سندھی ازم اور اسی طرح کشمیری ازم، تم پاکستان کے اندر معاشرے کو مختلف تنظیموں اور مذہبی طور پر تقسیم کرنے کے بعد اس کو لسانی اور علاقائی اور قومی طور پر بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ بلوچستان والے پنجابیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اور پشتون والے پنجاب والوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مطلب خلاصتاً یہ کہ ایک علاقے، ایک زبان اور ایک کلچر کے لوگ دوسرے علاقے، دوسری زبان اور کلچر کے لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی فری میسن کا مشترکہ ایجنڈا ہے کہ لوگوں کو ہر لحاظ سے، چاہے وہ مذہبی طور پر ہو، چاہے وہ علاقائی طور پر ہو، چاہے وہ لسانی طور پر ہو، چاہے وہ قومیت کی بنیاد پر ہو، ان کو تقسیم کیا جائے۔ اسی طرح اس سوچ کی کھلم کھلا سرپرستی کی جائے کہ اسلام میں مذہب اور حکومت دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور اس سے کسی کے ایمان اور دینی عقائد پر کوئی آنچ نہیں آتی، بلکہ وہ اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، آپ نے فری میسن کا ابتدائی خاکہ اور اس کا ایجنڈا اور اس کے بنیادی اغراض و مقاصد اور ان اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار وہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے خلاصتاً عرض کیا ہے۔ یہ اس کی پہلی قسط تھی۔ آگے چل کر ہم فری میسن کی خفیہ علامات اور ان کا مزید پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور یہ سلسلہ بہت پسند آئے گا، اور آپ اپنے دوست و احباب میں ان ویڈیوز کو شیئر بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر کے اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ہم یہودیوں کے بنائے ہوئے ہتھیار کو، یعنی سوشل میڈیا کو، انہی کے خلاف انشاءاللہ استعمال کریں گے اور ان کو ایکسپوز کرنے میں اور ان کو دنیا کے سامنے برہنہ کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ امید واسق ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ایسی مزید تاریخی، پراسرار اور سنسنی خیز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ عالمی یہودی تنظیموں اور یہودی ایجنڈے سے واقفیت حاصل کرتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔